NCERT बुक क्लास 9 के लिए नवाए उर्दू नसरी इसनाद अफसाना। सबक सालेहा आबिद हुसैन मगर वो टूट गई। सालेहा आबिद हुसैन। सालेहा आबिद हुसैन का असली नाम मिसदाक फातिमा था। वो ख्वाजा गुलाम उस सकलैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थीं। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन खाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुईं। लिखने पढ़ने का शौक़ इन्हें बचपन से ही था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद उनके तसनीफ़ व तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफ़साना निगार की है। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। उन्होंने अपने नावलों, अफ़सानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी क़दरों को आम किया और औरतों के मसाइल, समाजी ख़राबियों और इस्लाह की तरफ तवज्जह दिलाई। हुकूमत हिंद ने इनको पद्मश्री का एज़ाज़ अता किया। कई सूबाई अकादमियों ने भी इन्हें इनाम दिए। इनके नावलों में उज़रा, आतिशे खामोश, क़तरे से गहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफ़सानों के 4 मजमूए भी शाये हुए हैं। मगर वो टूट गई। घंटे ने 2 बजाए। उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह। डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गोन। छत पर लटका छोटा सा बलोरिन झाड़। हर चीज़ उसका मुंह चिढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महव-ख्वाब होंगे। हाँ, सिर्फ इसकी आँखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, न वो आए न नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, इसी तरह नींद भी रूठ गई। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लूट लगा कर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया, जो उसके गालों पर लुढ़कते कंपटियों पर से फैलते नर्म तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी। उनकी शादी की तस्वीर। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है, तजस्सुस भी। शादी, शादी, शादी। शादी या बर्बादी। कितनी बर्बादियाँ उसने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की ख़ुदकुशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास ज़िंदगी। 2-4 नहीं, 20 यूँ नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की ज़िम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। अगर वो चाहे तो क्या निबाह नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो
نہیں نہیں، وہ لرز اٹھی، جانے انجام کیا انجام ہو، وہ ابھی شادی نہیں کرے گی۔ ایم اے کرنے کے بعد پھر سوچے گی، لیکن ادھر ادھر کی زندگی دیکھ کر وہ بہت زیادہ حساس بلکہ شکی ہو گئی تھی۔ کیا حرج ہے اگر وہ شادی نہ کرے اور تعلیم پائے، ڈگریاں لے، اچھی سی نوکری کرے، اپنا گھر بنائے؟ مگر یہ ناکام زندگیاں، یہ جدائیاں، یہ طلاقیں، اس میں مرد سے زیادہ عورت کا قصور ہے۔ شاید وہ چاہے تو وہ سہارنا سیکھے، گھر بنانا یا بگاڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے۔ بھابھی کا مزاج، خدا کی پناہ، باجی کی خودداری اور آن بان شوہر سے مقابلے۔ منورما حد سے زیادہ حساس نہ ہوتی اور اتنی بے زبان تو شاید خودکشی کی نوبت نہ آتی۔ اماں اس رشتے کے خلاف تھی۔ خاندان اور باجی کو عمر پر اعتراض تھا اور بھائی صاحب کھلم کھلا کہتے تھے کہ مزاج کا بہت تیز ہے۔ البتہ ابا میاں کہتے ذہین ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اتنی پوزیشن ہے، درجہ عہدہ کیا نہ تھا ان کے پاس۔ اور پھر یہ مسکان، خواہ مخواہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ 15-17 برس کا فرق ہے، کیا ہوا؟ مرد کی عمر میں فرق ہونا ہی چاہیے۔ لڑکی جلدی میچور ہو جاتی ہے۔ مزاج سبھی مردوں کا تیز ہوتا ہے۔ عورت اگر مزاج شناس ہو تو اماں، باجی، بھابھی، منورما، شانتی، ان سب کی زندگیاں اس کی نظر میں ہیں، سب کی کمزوریاں بھی وہ جانتی ہے۔ اس کا عزم تھا کہ وہ اس کا دل جیتے گی، اس لیے ناگزیر بن جائے گی، اس کے مزاج کو سہارے گی، اسے خوش رکھے گی۔ میں نباہ کرنا جانتی ہوں، نباہ کر کے دکھاؤں گی۔ اور سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ ان کی بن گئی۔ ایک کے بعد دوسری بیٹی ہوئی تو اس روشن خیال اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد کے چہرے پر ناگہان کے بل پڑ گئے، جیسے یہ اس کے اختیار کی بات تھی۔ بچیوں نے جانا ہی نہیں کہ باپ کی محبت کس چڑیا کا نام ہے۔ خالائیں، پھوپھیاں، محلے پڑوس والے جن بچوں کے بھولے چہروں اور پیاری باتوں پر جان دیتے، ماموں، چچا جن سے اتنی محبت کرتے، وہ ڈیڈی کی صورت کو ترستی رہیں اور ماں کی محبت سے محروم۔ مگر اسے تو نباہ کرنا تھا، اس کے لیے اس نے وہ سہا جس کا اعتراف وہ خود اپنی ذات سے بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سارا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ شوہر اسے بے حد چاہتا ہے، آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، ہزاروں میں کھیلتی ہے، ہر ضرورت اور خواہش پوری ہوتی ہے، ہر عیش و آرام میسر ہے۔ ایسی خوش قسمت لڑکیاں کم ہوتی ہیں۔ خوش قسمت، ہاں، اس نے سب کو یہی احساس دلایا تھا۔ وہ جلتے داغ، وہ ٹپکتے زخم، وہ مجروح خودداری، اپنائیت کا وہ مجبوراً احساس کس نے دیکھا؟ کون دیکھ سکتا تھا جس کو وہ 15 سال سے سہارا دے رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے جلتے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے اس عالی خاندان، تعلیم یافتہ، خود مختار لڑکی نے کیا کیا نہیں سہا۔ رات بھر ٹانگیں دبائی، دن بھر کھانے پکائے اور اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ جب شوشو پیدا ہوا تو کچھ عرصہ مزاجی خدا نے بیٹے کی ماں بن جانے کے بعد اس کا خیال کیا۔ وہ قدر اور عزت جو کچھ عرصے بعد پھر خاک میں مل گئی۔ 4 بجے کی آواز پر وہ چونک پڑی۔ کھڑکی میں سے چاند کی کرنیں شیشے پر دھندلا سی گئی تھی۔ وہ اب تک نہیں آیا، اور اب یہ کون سی نئی بات ہے؟ کب سے یہ آگ سینے میں بھڑک رہی ہے اور وہ ان شعلوں کو بجھانے اور دبانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ چند دن کو بھیا کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہاں جاؤ نا، تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے؟ پہلی بار اس نے یہ جملہ سنا تو حیران رہ گئی۔ منہ سے نکلا، کیا سچ مچ چلی جاؤں؟ اور کیا اسٹامپ پر لکھ کر دوں؟ اور تم میرے بغیر؟ میں خوب رہ لوں گا تمہارے بغیر،
تمہاری لڑکی اتنی بڑی ہو چکی ہے، اس کو محبت دو، دوسرے بچوں کو سنبھالو، میرا پیچھا چھوڑو۔ وہ گمسم حیران اس کا منہ تکتی رہی۔ وہ ایسا بے نیاز بے تعلق بیٹھا رہا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہو۔ دور کہیں سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے بیٹھ کر سر ڈھک لیا۔ کھڑکی میں سے پھٹتی پھوکی ہلکی دودھیا روشنی پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اوشا اس کی زندگی میں اب اوشا کی کوئی کرن چمکے گی کیا؟ وہ لڑکی اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی۔ کل اس نے اسے صاف صاف بات کرنے کا تہیہ کر لیا، لیکن ایک جملہ سن کر ہی انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جو سنا سب ٹھیک ہے، مگر تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ وہ تو میری جان کے ساتھ ہے، تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ہسٹریک انداز سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی آتی جاتی عورتیں میری جگہ نہیں لے سکتی۔ آپ کے بچے، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، تم پیسے کی کمی نہ ہوگی، جتنا چاہو گے ملے گا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے پیسے کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے، بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ بکے جا۔ اور یہ کہتے وہ باہر نکل گئے۔ اب سورج نکل آیا۔ آیا بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ نند کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی ملازمہ دو بار ناشتے کا تقاضا کرنے آ چکی تھی، مگر وہ اسی طرح نائٹ گاؤن میں مصہری پر بیٹھی تھی اور سوچے جا رہی تھی۔ نہیں، یہ شادی ٹوٹ نہیں سکتی۔ میں سب سہاروں گی، سب کچھ جھیلوں گی، مگر اسے چھوڑوں گی نہیں۔ عورت کی زندگی میں سخت وقت بھی آتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ پچھتائیں گے، اور وہ لڑکی، وہ خود انہیں چھوڑ دے گی۔ میری جگہ کون لے سکتا ہے؟ بیگم صاحب، آپ کے نام کا خط۔ ملازمہ نے ایک بڑا سا لفافہ اس کے کانپتے ہاتھوں میں دے دیا۔ جانے کیا اس کا دل لرز رہا تھا۔ بڑی دیر بعد اس نے لفافہ چاک کیا۔ وہ تو ٹوٹ گئی۔ طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کو تکے جا رہی تھی اور ایک جملہ بڑبڑاتی جاتی تھی، مگر وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ صالحہ عابد حسین۔